क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। एक तारीख साज मुआहदे के बाद एक बहस छिड़ गई हुई है कि उस मुआहदे को, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो जामे दिफाई मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे को कबूल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, उस मुआहदे की हिमायत की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। अब ज़ाहिर बहस जिस तरह छिड़ी है वो एक हैरान कुन बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, मेरे अपने लिए भी शायद हैरान कुन इसलिए नहीं है कि जिनके लिए कहा जा रहा है कि उनको ये कबूल करना चाहिए और जो कह रहे हैं वो उनसे वाकिफ़ है। तो ये जो पहेलियाँ हैं, मैं ज़्यादा देर नहीं बुझाऊँगा आपको, आगे चल के इस पहेली का निकालता हूँ, जवाब देता हूँ, पहली बुझाता हूँ आपके सामने। और दूसरा, इमरान खान साहब का मामला है, उनका मुकदमा तोशा खाना का, जिसकी वजह से आजकल वो रोज़ाना ट्वीट करते हैं, बल्कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को तो आज ख़त भी लिख दिया, बल्कि आज उनकी मुलाकात भी होनी थी उनके अपना अहल खाना से और पार्टी के लोगों से, तो वो मुलाकात भी नहीं हो सकी, जुमेरात का दिन था। तो ये सूरत हाल जो है, इमरान खान साहब के ऊपर जो गवाहान का बाज़ाब्ता अदालत में वही बयान आ गया हुआ है जो उन्होंने तफ्तीश के दौरान दिया था नैब को। तोशा खाना 2 में बल्गारिया सेट की कीमत का मामला जो है 7 करोड़ से 59 लाख कैसे बनी, वो उन्होंने कहानी सिर्फ वो जो अप्रेज़र है उसने नहीं बताई, जो उसकी कदर जानकर बता सकता था कि ये कितने कीमत की है। और फिर वो शख्स जिसने कीमत लगवाई थी और जिसकी बुशरा बीबी साहिबा के साथ एक ऑडियो भी लीक हो गई थी, तो उनके बयानात और बड़े इम्पोर्टेंट बयानात हैं। और अब समझा जा सकता है कि मुकदमा जो है इन 2 अहम गवाहान के बाद अब मंतकी अंजाम को जा रहा है और बकौल अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जाएगी, बुशरा बीबी को भी। तो इन मामलात पर और जो ख़त इमरान खान साहब का उस पर बात करेंगे, लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा है और चीफ जस्टिस साहब ने ख़त का जो जवाब दिया है उस पर भी बात होगी आगे चल के। लेकिन आगाज़ मैं कर लेता हूँ, मैंने पिछले व्लॉग में तफसील के साथ बताया था जो मुआहदा पाकिस्तान का और सऊदी अरब का हुआ है, दिफाई मुआहदा, ख़ास तौर पर कतर पर इसराइल के हमलों के बाद, और अमेरिका से अरब दुनिया मायूस हो गई, और उसके बाद उन्होंने फिर इस्लामी मुल्क और वाहिद एकमी ताकत मुसलमान मुल्कों की पाकिस्तान, उनकी तरफ देखा। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने ये ताकत दी थी पाकिस्तान को, नवाज शरीफ साहब ने भी धमाके किए थे, 2 सियासतदानों का एक बड़ा कारनामा। और एक और सियासतदान के हिस्से में आया शहबाज शरीफ साहब कि उन्होंने मुआहदा किया कि सऊदी अरब पर हमला हम पर हमला होगा, हम पर हमला सऊदी अरब पर हमला होगा। अब ये मुआहदा किसी एक हुकूमत, किसी एक मुल्क के, किसी एक शख्सियत, किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। यानी आज जो हुकूमत है उसके लिए नहीं है, कल जो हुकूमत आएगी उसके लिए नहीं है। ये एक ऐसा मुआहदा है जिसको अगर दोनों रियासतें, दोनों ममालिक लेकर चलेंगे लॉन्ग टर्म, तो ज़ाहिर उसमें मुआशी ताकत भी बनेंगे दोनों, और दिफाई ताकत के तौर पर भी दोनों बरकरार रहेंगे, यानी मुल्क का फ़ायदा है इसमें। अब एक सवाल उठाया है, हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है उनके साथ, और इमरान खान साहब के बहुत करीबी फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उनको एक ट्वीट क्यों करना पड़ा है, मैं पहले ट्वीट आपको पढ़कर सुनाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने ट्वीट क्यों किया। और पीटीआई के जितने सपोर्टर अब हैं, जो ख़ास तौर पर सहाफ़ती साइड पर या जो जमात के अंदर उस तरह इस वक्त एक्टिव नहीं हैं, वो सब भी यही बात कर रहे हैं। बात क्या की है फवाद चौधरी साहब ने, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ की इंतहाई कम अक्ल लीडरशिप को चाहिए, इंतहाई कम अक्ल। अब लीडरशिप तो इमरान खान है, इमरान खान के अलावा तो कोई लीडरशिप नहीं है, इमरान खान की मंजूरी के अलावा तो कोई कुछ नहीं करता कहता। लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं कि इंतहाई कम अक्ल लीडरशिप को चाहिए कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का खैर मकदम करे और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करे
عمران خان اسرائیل کے خلاف ایسے معاہدے کے سب سے بڑے حامی ہیں. پاکستان کا مفاد باقی ہر مفاد پر مقدم ہے. اب مسئلہ یہ ہے، فواد چودھری صاحب کا اشارہ تو ظاہر ہے، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ صاحب، وقاص اکرم صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب، یا جو پی ٹی اے کی باہر بیٹھی لیڈرشپ ہے ان کی طرف ہے. لیکن ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کی آنکھ کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں. وہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے عمران خان سے اجازت لے کر بیٹھتے ہیں ٹیبل پر، حکومت سے مذاکرات کرتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں باہر نکل جاؤ، باہر نکل جاتے ہیں. بذات خود فواد چودھری صاحب ایک ایسی کمیٹی میں رہے جس کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا. جب عمران خان نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑی اور فوری الیکشن مانگ رہے تھے تو عمر عطا بندیال نے ہتھوڑا رکھ کر حکومت کے سر پر کہا تھا کہ عمران خان سے مذاکرات کرو، جو تاریخیں کہہ رہے ہیں اس پر انتخابات کرو. پھر درمیانہ معاملہ نکلا جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے، فواد چودھری صاحب تھے اور اسد عمر صاحب تھے میرا خیال ہے پی ٹی اے کی طرف سے. انہوں نے حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کیے تھے، معاملات طے ہو گئے، فائنل ہو گئے، ہر ایک چیز فائنل ہو گئی. عمران خان صاحب کا فون آ گیا تھا شاہ محمود قریشی کو کہ جب باہر نکلے معاہدے سے، نکل جائیں مذاکرات سے. تو کم عقل کا تانا فواد چودھری صاحب جن کو دے رہے ہیں بیچارے وہ بے اختیار ہیں، ان کے اختیار میں نہیں، عقل ان کی ہے. لیکن وہ جو عمران خان صاحب کا ووٹ بینک ہے اس کے اسیر ہے، اس کے غلام ہے کہ اگر ہم نے عمران خان صاحب یا پھر عمران خان صاحب کے ٹرولز سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے عمران خان کے اگینسٹ کوئی لائن لے لی یا یہ کہہ دیا کہ نہیں خان صاحب ہمیں یہ کرنا چاہیے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو ہمیں گالیاں پڑ جائیں گی. تو کم عقل وہ نہیں ہے، کم عقل عمران خان صاحب ہے. اتنے کم عقل ہیں کہ ان دنوں پاکستان بدترین دہشت گرد حملوں کا شکار ہے اور عمران خان صاحب اس کو فالس فلیگ آپریشن کہہ رہے ہیں. تو فواد چودھری صاحب کی بات بالکل درست کہ تسلیم کرنا چاہیے، مگر وہ لیڈرشپ ادھر دیکھ رہی ہے. اگر وہ اتنی بااختیار ہوتی، کم عقل ہی صحیح لیکن اتنی کم عقل بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے کہ جی نہیں ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس پہ خاموش رہیں گے. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ عمران خان صاحب جو ہے اس معاہدے کو پاکستان اور سعودی معاہدے کے طور پر نہیں لیں گے، عمران خان اس معاہدے کو شہباز شریف کے سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کے طور پر لیں گے، کہ اس سے تو شہباز شریف کی جے جے کار ہوگی، واہ واہ ہوگی اس حکومت کی، جس کو میں کہتا تھا کہ اس حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے، قوم 47 کی حکومت ہے. میں نے اسی طرح کا ٹویٹ دیکھا طارق متین صاحب کا. انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ پاکستان دو ملکوں کا ہے، کسی حکومتوں کے درمیان معاہدہ نہیں ہے، دو ملکوں کا معاہدہ ہے، اس معاہدے کو تسلیم کرنا چاہیے. طارق متین صاحب جو ہیں وہ بہت ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے، عمران خان صاحب کے. ان کا رائٹ ہے، وہ کریں. میں یہ اس نیگیٹو معنی میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار اب پی ٹی آئی کی سپورٹ کرنے والے لوگ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ڈیمانڈ کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پتہ ہے، عمران خان صاحب کے ٹھڈ میں کیا بات ہے، وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کریں گے، وہ اکلات مار لیں گے. مطلب اس طرح موازنہ نہیں بنتا. لیکن جب پاکستان سے کرکٹ کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، سری لنکن ٹیم پر حملہ، اور اس کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ختم ہو گئی تھی، تو نجم سیٹھی صاحب نے بڑی مشکل سے پی ایس ایل کروانے کے لیے انٹرنیشنل کرکٹرز کو پاکستان لائے، کچھ چھوٹے کرکٹرز آئے، کچھ بڑے آئے. عمران خان صاحب نے دیکھا کہ یار میری مخالف حکومت میں نواز شریف کے دور میں ہو رہا ہے، تو بطور کرکٹر یعنی عمران خان سے بہتر کرکٹ کو کوئی نہیں جانتا، اور ان کو پتا تھا کہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے پاکستان. انہوں نے کہا ریلو کٹے کہاں سے اٹھا کر لائے ہیں، صرف اس لیے کہ مخالفت کرنی ہے اس حکومت کی اور نقصان پہنچانا ہے پاکستان کو. تو فواد چودھری صاحب بہت بہتر انداز میں سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کریں گے یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو کرے گی وہ عمران خان کے کہنے پر کرے گی، اور عمران خان جو کرے گی وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا. وہ مطلب آ کے نیچے انہوں نے کہہ دیا کہ جی عمران خان بھی ایسے معاہدے کے سب سے بڑے حامی ہیں. لیکن اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اتنا پتہ ہو کہ عمران خان صاحب حکومت کو نہیں دیکھیں گے، معاہدے کو دیکھیں گے، تو وہ اب تک سپورٹ کر چکی ہوتی. میں نے ابھی دیکھا سلمان اکرم راجہ صاحب کا ٹویٹر پہ گیا، میں بیرسٹر گوہر کے ٹویٹر پر گیا، ان میں سے کسی نے اس معاہدے کو خوش آئند نہیں کہا، اس کو ویلکم نہیں کہا، اس کی حمایت نہیں کی. ایک تو یہ مدعا. دوسرا مدعا ہے توشہ خانہ کا،
اب توشہ خانہ میں 2 کا، اور اس میں عمران خان صاحب کی کے خلاف نیب عدالت جو ہے وہ اڈیالہ میں سماعت کر رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر عمران خان صاحب بھی اور ان کے ساتھ شریک ملزمہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ۔ تو عدالت میں 2 گواہوں نے بیان ریکارڈ کروائے ہیں، جس میں عمران خان صاحب کے سابق پرنسپل سیکریٹری اور کیئر ٹیکر تھے بنی گالہ کے انعام اللہ۔ یہ وہ انعام اللہ ہیں جن کی ایک آڈیو بشرا بی بی کے ساتھ لیک ہوئی تھی، جس میں بشرا بی بی نے جب یہ توشہ خانہ کے اسکینڈل سامنے آنا شروع ہو گئے تھے اس وقت وہ آڈیو لیک ہوئی تھی، جس میں بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ جو وزیر اعظم ہاؤس سے جو تحائف آتے ہیں تم ان کی تصاویر کیوں بناتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جی میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ پتہ ہو کہ کیا آیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بیوقوف آدمی گھر سے جو چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی تصویر نہیں بناتے، جو گھر سے مطلب وارداتی ہے، جو گھر سے جا رہی ہوتی ہے اس کی تصویر بناتے۔ بہرحال ان کو پھر انہوں نے نکال دیا تھا یہ کہہ کر کہ پرائم منسٹر کے ملٹری سیکرٹری ہمارے اوپر اعتبار کر کے تصویریں بھیجتے ہیں اور تم اپنا وہ تو تحائف بھیجتے ہیں توشہ خانہ سے اور تم ان کی تصویریں بناتے ہو۔ یہ والے انعام اللہ شاہ صاحب ہیں۔ تو انعام اللہ شاہ صاحب نے وعدہ معاف گواہ کے طور پر اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اور دوسرے ہیں صہیب عباسی، یہ پرائیویٹ اپریزر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے جو بلغاری جولری ہے نا اس کی کم قیمت میں نے لگائی تھی اور مجھے جو ہے وہ کہا گیا تھا اس کے لیے۔ اور انعام اللہ شاہ نے اعتراف کیا کہ جی میں نے یہ کام کروایا تھا، میں ڈبل سیلریز لیتا تھا، ایک سیلری میں لیتا تھا ادھر سے بنی گالہ سے اور ایک مجھے سرکاری سیلری ملتی تھی۔ اور صہیب نے اپنے بیان میں کہا کہ انعام اللہ نے دباؤ ڈال کر بلغاری سیٹ کی 50 لاکھ روپے میں ویلیو لگانے کو کہا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر ویلیو کم نہ کی تو سرکاری محکموں سے بلیک لسٹ کر دیے جاؤ گے تاکہ تمہاری روزی روٹی بند کر دی جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے چیئرمین نے آپ سے معافی مانگتے ہوئے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور رضاکارانہ طور پر میں نے جو ڈاکومنٹس تھے وہ جمع کروائے۔ 23 مئی 2024 کو نیب کے انویسٹیگیشن افسر کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں نے اصل جو رپورٹ تھی وہ پیش کی اور معافی کی درخواست جمع کروائی۔ اور انہوں نے کہا کہ بلغاری سیٹ جولری کی تشخیص 25 مئی 2022 کو کیبنٹ ڈویژن کے سیکشن افسر نے سونپی تھی اور میں نے اپنی رضامندی سے نیب کے انویسٹیگیشن افسر کو دستاویزات فراہم کیے ہیں۔ انعام اللہ شاہ نے کہا کہ جو صہیب عباسی سے جولری سیٹ کی قیمت قدر اس کی جو ویلیو ہے وہ کم کرنے کا میں نے کہا تھا، اور میں نے پی ٹی اور سرکاری نوکری دونوں سے تنخواہیں میں نے وصول کی اور میں نے 2019 سے 2021 تک ڈبل سیلری میں وصول کرتا رہا۔ بشرا بی بی کی ناراضگی پر نوکری سے برطرف کیا گیا کیونکہ بشرا بی بی جو ہے وہ سمجھتی تھی کہ میرے زیادہ قریبی تعلقات ہیں جہانگیر ترین سے، کیونکہ بشرا بی بی نے جہانگیر ترین صاحب جن کے عمران خان صاحب کی زندگی پر پتہ نہیں کتنے احسانات تھے ان کو وہاں سے نکلوایا، ان کے خلاف ہو گئی۔ عمران خان کے کان بھرے کہ یہ مجھے جادوگر نہیں سمجھتا ہے، اور ایک تقریب میں انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو بھی کہا کہ آپ مجھے جادوگر نہیں سمجھتے ہو۔ جی بیوی آپ ہو سکتا ہے ہو لیکن میں کیوں سمجھوں گا آپ کو خود پتہ ہوگا کہ آپ کیا۔ تو بہرحال اب یہ جو نیب حکام نے عدالت میں کہا کہ جی جیولری سیٹ کی اصل قیمت جو انہوں نے بعد میں لگوائی بلغاری سیٹ کی 7 کروڑ تھی، اور عمران خان نے پرائیویٹ اپریزر کے ذریعے اس کی قیمت 59 لاکھ لگوائی اور پھر وہ 29 لاکھ سرکاری خزانے میں جمع کر کے ہڑپ کر دی۔ اب یہ بیان آ گیا ہوا ہے، اس بیان کے بعد آگے جو ہے صورتحال ظاہر ہے عدالت اس امپورٹنٹ بیان کے انتظار میں تھی، تو وہ بیان آ گیا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ بس کچھ دنوں کا معاملہ ہے اور کچھ دنوں کے بعد شاید صورتحال جو ہے وہ عمران خان کے حق میں نہ رہے، ان کے خلاف ایک اور فیصلہ آ جائے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں سردار لطیف کھوسا، ان کے ذریعے وہ خط ان کو جب ملا اور انہوں نے یقین دہانی کروائی سردار لطیف کھوسا کو، یعنی چیف جسٹس صاحب نے، کہ 24 گھنٹوں میں سنوائی کریں گے اور جیل سے متعلق جو شکایات ہیں تحریری صورت میں انہوں نے مانگ لی ہیں، اور عمران خان صاحب کا خط جو ہے وہ اس پر انہوں نے جواب فوری دے دیا۔ عمران خان صاحب نے خط میں لکھا ہے کہ جناب میں کوئی سپریم کورٹ سے صرف 31 کلومیٹر دوری پر میں قید ہوں، یہاں سے خط لکھ رہا ہوں جہاں پر مجھے اور میری اہلیہ کو انصاف دینے کے لیے 772 دن گزر گئے لیکن انصاف نہیں ملا۔
میری اہلیہ بشریٰ بی بی نے نہایت صبر اور تحمل سے غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک برداشت کیا ہے اور کر رہی ہیں. وہ تنہائی میں قید ہے، طبی علاج سے محروم ہے، ٹی وی کتابوں یا باہر کی دنیا سے رابطے سے دور، نہ ہی انہیں علاج کی سہولت دی گئی ہے. اور اپنے لیے بھی وہ اسی طرح کی شکایت کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی شکایت کی انتخابات کی دھاندلی کی بھی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے انصاف مانگا. انہوں نے کہا کہ جی بھٹو کو 44 سال کے بعد حقیقی انصاف ملنا پریشان کن بات ہے، اور میرے زیر التوا درخواستوں کی فوری طور پر سماعت کی جائے، اور مجھے میرے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت دی جائے، اور بشریٰ بی بی کو ڈاکٹروں ان کا جو معائنہ ہے وہ کروایا جائے ڈاکٹروں سے. تو یہ عمران خان صاحب نے خط لکھا چیف جسٹس کو. اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب جو بیسک غلطی کر رہے ہیں ڈے ون سے، عمران خان بھی اور تحریک انصاف بھی، انہوں نے ٹوٹل جو دباؤ ہے نا اپنی ذات اور اپنی اہلیہ کی ذات کے لیے ڈالا ہوا ہے. کبھی بھی شخصیات کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا دباؤ نہیں بنتا ہوتا. میں کئی بار کہہ چکا ہوں. دیکھیں محمود خان چکزی عمران خان کی رہائی کے متعلق اتنے وہ ہوتا ہے نا کہ گج وج کی بات کریں، وہ نہیں کریں گے، رسماً بات کر لیتے ہیں. وہ دوسرے جو ہیں ترمینگل صاحب یا صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ بھی نہیں بات کرتے. کوئی نیشنل لیول کا ایجنڈا ہوتا ہے. میں اس بات میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ پابندیاں بھی ہیں، ٹھیک جمہوریت بھی نہیں ہے. جب وزیر دفاع کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب کے لیے یہاں ہائبرڈ جمہوریت ہے، تو پھر ہم کون ہوتے اس کو نہ ماننے والے؟ ہائبرڈ جمہوریت سسٹم ہے، پابندیاں بھی ہیں، سختیاں بھی ہیں، اور سیاسی طور پر لوگوں کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، سارا کچھ ہے. لیکن اگر آپ فوکس رکھیں گے اپنی ذات کو، اور پھر اس کے لیے آپ آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات بھی کرنے کو تیار ہوں گے، اور پھر آپ آئین کو بھی بالا طاق رکھیں گے، جمہوری اصولوں کو بھی سب کچھ کرنے کو تیار ہوں گے، تو کوئی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوگا. خط بھی اپنی ذات کے لیے لکھ رہے ہیں، جو پیغامات وہ بھی ان کی اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ان کو افغانستان کی تھوڑی سی پیٹ میں درد ہو جاتی ہے، یا پھر وہ جو دہشت گرد پاکستان میں حملے کر رہے ہیں ان کی حمایت کر لیتے ہیں، جو اگین عمران خان صاحب کا اگینسٹ جائے گا. عمران خان صاحب کچھ نیریٹو کو تو ان کی پارٹی نہیں قبول کرے گی. تو ظاہر ہے خان صاحب کو تھوڑا سا اپنا طریقہ بدلنا ہوگا. یہ جو خط ہے میں میری اہلیہ، تو اس سے میرا نہیں خیال کہ ان کو کچھ میکسیمم کیا ہوگا، جیل میں ایئر کنڈیشن لگ جائے گا، چلے لگ گیا، رہا تو نہیں ہو پائیں گے نا، انصاف تو نہیں ملے گا. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور عدالتیں ملی ہوئی ہیں، تو ان کو عوامی دباؤ بنانا پڑے گا. اور وہ عوامی دباؤ جو انہوں نے کل کے ٹویٹ میں کہا تھا کہ جی ہمیں عوامی دباؤ بنانا چاہیے، وہ صرف اس پوائنٹ پر نہیں بن سکتا کہ مجھے رہا کرو، عمران خان کے اور بشریٰ بی پر ظلم ہو رہا ہے لہٰذا لوگ نکلے. ایسا نہیں ہوگا، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.